10वें नंबर पर वह है रूहुल मानी। अल्लामा आलूसी रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 1270 हिजरी। ये तफसीर इस वक़्त 15 ज़ख़ीम जिल्दों में तबा है और इसका एक नुस्ख़ा 30 जिल्दों में भी तबा है। तफसीर रूहुल मानी नहायत ही मुफीद तफसीर है और ये उन 4 तफासीर में से है कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 1352 हिजरी ने जिन 4 तफसीरों का इंतखाब किया था कि अगर ये किसी के पास हों तो फिल जुमला काफ़ी है, तो उनमें सबसे पहले नंबर पर रूहुल मानी है। कहा यह तफसीर इस तरह है जिस तरह सही बुखारी की शरह फ़थुल बारी है। जिस तरह फ़थुल बारी ने बुखारी का हक़ अदा कर दिया, इसी तरह रूहुल मानी ने, अलबत्ता चूँकि कुरान अल्लाह का कलाम है, कोई इसका हक़ नहीं अदा कर सकता। और बुखारी में जो अहादीस हैं वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं। एक हद तक कुरान करीम का हक़ जो अदा किया है वो रूहुल मानी ने अदा किया। अल्लामा आलूसी रहमहुल्लाह ने इस तफसीर के अंदर जिन फ़वाइद, निकात और मबाहिस को ज़िक्र किया है वो निहायत आलिमाना और मुहक़्क़िक़ाना है। अल्लामा आलूसी की पैदाइश 1217 हिजरी में हुई है। आलूसा ये एक जजीरे का नाम था। चंगेज़ खान के दौर में जब उसने बगदाद पे जुल्म व सितम शुरू किया तो वहाँ के लोग बगदाद से निकलकर कुछ लोग आलूसा जगह की तरफ आए। उन्हीं में इनके ख़ानदान के लोग भी थे जो इस जजीरे में आबाद थे। ये बगदाद से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर है। उसी शहर जजीरे की तरफ निस्बत करते हुए इन्हें आलूसी कहा जाता है। अल्लामा आलूसी मसलक के एतबार से हनफी आलिम थे। बाज़ अहले इल्म ने इन्हें शवाफ़े में शुमार किया है, जैसे मोहम्मद हुसैन ज़हाबी ने अत-तफ़सीर वल मुफ़स्सिरून में इनका तज़किरा शवाफ़े में किया है। अलबत्ता मुहक़्क़िक़ीन अहले इल्म की राय ये है कि यह हनफी आलिम थे, अलबत्ता मुतासिब नहीं थे। बाज़ मसाइल में इनका मैलान शवाफ़े की तरफ भी है, जैसे कि बात आगे आ जाएगी कि जहाँ इन्होंने अगर अपने इल्म और तहक़ीक़ की रोशनी में किसी बात को राजिह समझा है तो वहाँ इन्होंने अपना मैलान ज़ाहिर किया है, लेकिन हकीकत में यह हनफी आलिम थे। जैसे इस आयत के ज़ेल में जब इन्होंने इस पर बहस ज़िक्र की कि औरत की इद्दत हैज़ के साथ होगी और या तुहर के साथ होगी, तो इसमें हनफिया का मसलक और शवाफ़े की आरा ज़िक्र करने के बाद इनका अपना रुझान शवाफ़े की तरफ था और इन्होंने ज़िक्र किया कि शवाफ़े का मसलक कवी है। इस आयत के ज़ेल में वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू, तो मालूम होता है कि ये मुतासिब नहीं थे। जहाँ इन्होंने कोई बात ऐसी इन्हें दलाइल की रोशनी में कवी नज़र आई तो उसकी तरफ इन्होंने मैलान किया है, लेकिन ये थे हनफी आलिम। और इनका हनफी होने का पता इससे चलता है कि जा बजा इन्होंने जब भी अहनाफ की आरा ज़िक्र की है तो अमूमन कहीं इंदना इससे बात ज़िक्र की और कहीं कहा कि हमारे अस्हाब व सादात अल हनफिया ये कहते हैं, और कहीं कहा हमारे हनफी उलमा की राय ये है, हमारे आइम्मे सलासा की राय ये है। तो इस तरह के जुमलों से जा बजा वजाहत मालूम होती है कि यह हनफी आलिम थे और ये बाकायदा अपने दौर में हनफी मुफ्ती भी रहे। 1242 हिजरी में ये बाकायदा मुफ्ती के ओहदे पर रहे और इलाक़े के लोग इनसे मसाइल पूछा करते थे और ये फ़िक़्ह हनफी के रोशनी में उनके जवाबात भी दिया करते थे। सारा दिन इनकी मशगूलियत तदरीस और इफ्ता में होती थी। दिन भर ये असबाक पढ़ाते थे और फिर ये रात में ये तफसीर रूहुल मानी लिखते थे। इस तफसीर के लिखने का सबब क्या बना, तो इन्होंने ख़ुद तफसीर के मुक़दमे में इस सबब को बयान किया है। सफ़ा 11, 12 और 13 में इन्होंने सबब तालीफ़ ये लिखा कि मुझे इब्तिदा ही से ये शौक़ था कि मैं कुरान करीम की तफासीर का मुताला करूँ और मैं हर किस्म की तफासीर पढ़ता रहता। मेरे हम उमर साथी अपना वक्त खेल कूद में दाएँ बाएँ गुजार देते थे,
سیر و تفریح میں گزارتے، لیکن میں اپنا وقت اپنے مطالعے میں گزارتا تھا اور ان کی راتیں مطالعہ کرتے ہوئے گزر جاتی تھیں۔ فرماتے میں نے تفسیر کے فن کو بڑے تفصیل سے پڑھا اور میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں ایک ایسی تفسیر لکھوں جو ہر اعتبار سے جامع ہو۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، یہ خیال میرے دل و دماغ میں تھا، اور اچانک میں نے ایک دن خواب دیکھا، اور انہوں نے اپنے خواب کا تذکرہ بھی کیا کہ یہ دیکھتے ہیں گویا کہ یہ آسمان اور زمین کو ملا رہے ہیں، ایک ہاتھ سے آسمان اور زمین کو پکڑا ہے، اور ایک دفعہ آسمان اور پانی اس کو یہ آپس میں ملا رہے ہیں، ایک ہاتھ گویا آسمان کی طرف، دوسرا زمین کی طرف۔ تو پھر جب انہوں نے اس کی تعبیر اہل علم سے پوچھی اور کتابوں میں دیکھی تو خود اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ اشارہ ہے کہ میں قرآن کریم کی تفسیر لکھوں۔ جب انہیں شرح صدر اور اطمینان ہو گیا تو انہوں نے اس کام کا آغاز کیا۔ 1252 ہجری میں علامہ آلوسی نے اس تفسیر کا آغاز کیا اور 1267 ہجری میں یہ تفسیر مکمل ہوئی، یعنی تقریباً 15 سال کے عرصے میں 15 سال کے عرصے میں انہوں نے یہ تفسیر لکھی، اور اس دوران ان کے درمیان میں درس بھی ہوتے تھے، تدریس بھی تھی، اسباق بھی تھے، افتاء کا مسلک اور افتاء کا منصب جو ان کا تھا وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا۔ باقاعدہ انہوں نے جو تدریس کو ترک کیا ہے وہ 1263 ہجری میں انہوں نے ترک کیا، پھر یہ مکمل طور پر تفسیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے لکھنے کا معمول یہ تھا، یہ دن بھر میں تدریس میں ہوتے اور رات بھر یہ لکھتے تھے، رات کے آخری پہر میں پھر تہجد پڑھنا، پھر آرام ہوتا۔ جو یہ دن کو لکھتے تو صبح یہ جو کاتب تھے ان کو دے دیتے، تو چند کاتب انہوں نے مقرر کیے تھے، تو جو حضرت رات کو لکھتے تھے تو صبح کے وقت کاتب انہیں صاف کر کے اور اس کو ایک مسودے کی صورت میں جمع کرنا شروع کرتے، تو چند کاتب پورا دن میں اسے لکھتے تھے، جو حضرت رات کے ایک حصے میں اکیلا وہ کام کیا کرتے تھے۔ جب یہ تفسیر اتنی مشقت اور محنت کے بعد مکمل ہوئی تو پھر انہوں نے اس تفسیر کے نام رکھنے کی جب باری آئی تو اس دور کے جو وزیر اعظم تھے علی رضا پاشا، اس سے مشورہ لیا کہ میں اس تفسیر کا نام کیا رکھوں، تو انہوں نے فی البدی اس کا نام رکھا روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی۔ انہیں یہ نام پسند آیا تو انہوں نے پھر اس تفسیر کا یہی نام رکھا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس تفسیر میں زیادہ تر استفادہ جو کیا ہے، استفادہ تو تقریباً تمام ہی متقدمین کی تفاسیر کو انہوں نے مطالعے میں رکھا، لیکن بنیاد جن کو بنایا ہے وہ درج ذیل تفاسیر ہے۔ علامہ جار اللہ زمخشری متوفہ 538 ہجری کی تفسیر کشاف، لیکن انہوں نے کشاف سے وہ باتیں لی ہیں کہ جو فصاحت اور بلاغت اور قرآن کریم کے اسرار و رموز سے متعلق تھیں، وہ باتیں کہ جس میں علامہ زمخشری نے معتزلہ کی آراء ذکر کی ہیں اس سے انہوں نے صرف نظر کیا ہے، اور ایسی باتوں کو ذکر کر کے ان کی تردید بھی کرتے ہیں۔ علامہ زمخشری نے اگر کوئی معتزلہ کی رعایت رکھتے ہوئے کوئی بات کہی ہے اور ان کے سامنے وہ بات آئی ہے تو انہوں نے ان کی تردید کی ہے، جیسے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اس آیت کے ذیل میں کہ آیا طغیان کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی یا نہیں، معتزلہ کی جو آراء ہیں اسے ذکر کر کے اس کی تردید کی۔ اسی طرح رزق کے اندر کہ آیا حرام رزق کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے یا نہیں، اس معاملے میں بھی تردید کی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں یا مخلوق ہے، اور اسی طرح جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا، رؤیت باری تعالی ممکن ہے یا نہیں، اس معاملے میں بھی معتزلہ کی تردید کی ہے۔ تو انہوں نے تفسیر کشاف سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اسی طرح قاضی بیضاوی رحمہ اللہ متوفہ 685 ہجری کی تفسیر بیضاوی سے بھی، اور امام رازی رحمہ اللہ متوفہ 606 ہجری کی تفسیر کبیر سے، اور علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ متوفہ 310 ہجری کی جامع البیان فی تفسیر القرآن سے، امام ابو حیان متوفہ 745 ہجری کی البحر المحیط سے، اور اسی طرح امام نصفی متوفہ 710 ہجری کی مدارک التنزیل سے۔ فصاحت اور بلاغت کے رموز یہ نقل کرتے ہیں امام ابو سعود متوفہ 982 ہجری کی ارشاد العقل السلیم سے۔ عموماً جب یہ ارشاد العقل السلیم سے نقل کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں قال شیخ الاسلام،
اور اگر قاضی بیضاوی سے نقل کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں قال البیضاوی، اور اگر امام رازی رحمہ اللہ کی تفسیر سے نقل کرتے ہیں تو قال الامام کہہ کر ذکر کرتے ہیں۔ جا بجا انہوں نے امام رازی کی آراء پر بھی نقد کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ذیل میں آیا بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں، امام رازی رحمہ اللہ نے یہاں دلائل ذکر کیے تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے تفصیل سے ان دلائل کا پھر رد کیا، اور پھر حنفیہ کے دلائل بھی ذکر کیے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں۔ تو ان کا قلم بڑا ہی عالمانہ تھا۔ اسی طرح علامہ آلوسی کا مزاج رہا ہے، فرق باطلہ کی تردید بھی کرتے ہیں۔ سورہ جمعہ کی تفسیر میں کہ جب اس بات کا تذکرہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے اور ایک قافلہ جب داخل ہوا تو بعض صحابہ اکرام اس قافلے والوں کی طرف چلے گئے، اس کو لے کے روافض یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ میں بعض لوگ جو قافلے کی طرف گئے اور خطبے کی طرف ان کی توجہ نہ رہی، تو انہوں نے نہایت بسط کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اس آیت کے ذیل میں انہوں نے بات ذکر کی ہے۔ اول تو یہ بات اس دور کی ہے کہ اس وقت قحط سالی بہت زیادہ تھی، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس قحط سالی کے عالم میں جب قافلہ آیا تو بعض لوگ چلے گئے۔ نمبر دو، تمام لوگ نہیں گئے، چند ایک لوگ گئے ہیں، کبار صحابہ میں سے نہیں گئے، چند وہ گئے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور اس وقت تک خطبے کی اہمیت اور خطبے کے بارے میں اٹھنا اور کلام کرنا، اس کی ممانعت کے احکامات بھی تفصیلاً بعد میں آئے ہیں، اور یہ احکامات اس وقت تک پیش نہیں آئے تھے۔ اس طرح انہوں نے بسط کے ساتھ تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے۔ سورہ اسی طرح کہ آیا ضاد کا جو مخرج ہے، اگر کوئی ضاد کا مخرج صحیح ادا نہ کر سکے تو آیا ضاں کے ساتھ ادا کرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے یا نہیں، اور اس کا مخرج کون سا ہونا چاہیے، سورہ تکویر کے ذیل میں انہوں نے اس پر بحث کی ہے۔ تو ادنا مناسبت کے ساتھ عموماً یہ تفصیلی مباحث ذکر کرتے۔ تفسیر میں ان کا اسلوب یہ رہا ہے کہ یہ سب سے پہلے جب سورت کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ اس سورت کا پہلے نام بتاتے ہیں، اور اگر اس کے نام میں اختلاف ہو تو مفسرین سے وہ اختلاف ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر اس سورت کی کتنی آیات مکی ہیں، کتنی آیات مدنی ہیں، اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اگر سورت کی کوئی آیت مدنی ہو، اہل علم کا اختلاف ہو تو وہ ذکر کرتے ہیں۔ سورت کے فضائل میں جو احادیث اور آثار ہے تو مستند روایات لاتے ہیں۔ علامہ آلوسی کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ انہوں نے غیر مستند روایات، احادیث اور اسرائیلیات سے بالکل اجتناب کیا ہے، تو اس میں اسرائیلیات جہاں ہیں تو وہاں ان پر تنقید کی ہے۔ مفسرین میں ایک حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفی 774 ہجری اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ متوفی 1270 ہجری، ان دونوں کا اسلوب یہ رہا ہے کہ انہوں نے بڑے محتاط انداز میں گفتگو کی ہے اور غیر مستند روایات اور اسرائیلیات سے بالکل اجتناب کیا ہے۔ تو اسی طرح فضائل میں اگر احادیث ہوں یہ وہ نقل کرتے ہیں۔ پھر آیت کی تشریح میں اگر شان نزول کا تذکرہ ہو وہ ذکر کرتے ہیں۔ ربط بین الآیات کا بھی انہوں نے بڑا اہتمام کیا ہے، اور انہی سے ربط ذکر کیا ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1362 ہجری نے بیان القرآن میں۔ ربط کا تذکرہ ہمیں متقدمین میں امام رازی رحمہ اللہ کی تفسیر کبیر میں ملتا ہے، ان کے بعد تفسیر ابو سعود میں، اور پھر روح المعانی میں، اور اردو تفاسیر میں بقدر ضرورت بیان القرآن میں ملتا ہے۔ اسی طرح ربط کے بعد شان نزول کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور پھر آیات کی تشریح میں غریب الفاظ کی وضاحت، صرفی نحوی مباحث ذکر کرتے ہیں۔ کسی صیغے کے اندر اگر تعلیل ہو اس کا تذکرہ، نحوی اعتبار سے اگر کوئی اشکالات ہیں ان اشکالات کی وضاحت اور ان کے جوابات دیتے ہیں۔ آیت کی مختصر اور جامع تشریح کرتے ہیں۔ فقہاء کرام کے درمیان اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو یہ ان کے مذاہب بھی نقل کرتے ہیں اور دلائل کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور عموماً جو دلیل ان کے ہاں راجح ہوتی ہے یہ اس دلیل کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں فقہی مسائل کا تذکرہ بھی ہے۔ جا بجا احادیث اور روایات کا ایک بڑا ذخیرہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ اسی طرح ان آیات سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں ان استنباط فوائد اور مسائل اس کو بھی یکجا کرتے ہیں۔ اس میں فصاحت اور بلاغت کے نکات کو بھی بڑے تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ بعض جگہ تو انہوں نے اس فن کو اتنا بسط کے ساتھ لکھا، خصوصاً قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے
وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اس آیت کے تحت انہوں نے پورا علم بلاغت کو لکھا ہے کہ علم بیان، معانی اور بدی پورا اس آیت کے ذیل میں موجود ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ بلاغت کی روشنی میں اس آیت کی تشریح اور توضیح کی ہے۔ اس لیے اگر بلاغت کو سمجھا جائے اس تفسیر سے تو وہ بھی نہایت مفید ہے۔ البتہ چونکہ ان کی یہ جو تفسیر ہے یہ ادبی انداز میں بھی لکھی گئی ہے، اس کی عربیت قدر مشکل ہے، جب تک اس سے مناسبت نہ پیدا ہو تو استفادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اہل علم میں منتہی طلبہ اور اہل علم تو اس سے فائدہ لے سکتے ہیں، مبتدی طلبہ کے لیے اس سے استفادہ کرنا قدر مشکل ہے۔ اس لیے ابتدا میں مبتدی طلبہ صفوۃ التفاسیر کا، اور پھر اس کے بعد تفسیر مدارک کا، پھر قرطبی کا، پھر کبیر اور پھر روح المعانی کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ تفسیر روح المعانی میں ایک اہم خصوصیت تصوف کا تذکرہ بھی ہے۔ انہوں نے جا بجا اشارات اور تصوف کے فوائد بھی ذکر کیے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی بیان القرآن میں انہی کے حوالے سے تصوف کے وہ فوائد ذکر کیے ہیں۔ تو انہوں نے ایسے فوائد تصوف کے ذکر کیے ہیں جو شریعت کے موافق ہیں، شریعت کے مخالف نہیں ہیں۔ ضرورت اس تفسیر پر اس امر کی ہے کہ اگر کوئی اس تفسیر پر علمی اور تحقیقی اعتبار سے کام کرے اور جتنی روایات اور آثار ان میں آئے ہیں حاشیے میں اگر ان کی تعلیق اور تخریج کر دی جائے، جو انہوں نے مفسرین کے حوالے سے جو مباحث ذکر کی ہیں ان کا جلد اور صفحہ نمبر کے ساتھ حوالہ ذکر کر دیا جائے، جو اشعار ذکر کیے ہیں شاعر کا نام اور جس جگہ سے ذکر کیے گئے وہ ماخذ اور مرجع ذکر کر دیا جائے، غریب الفاظ کی جو وضاحت رہ گئی ہے ان کی تشریح کر دی جائے، جو مشکل مقامات جن کا سمجھنا ایک عالم اور طالب علم کے لیے مشکل ہے ان کی تسہیل کر دی جائے۔ اگر یہ کام اس میں ہو جائیں تو اس تفسیر کی افادیت بڑھ جائے گی۔ اگر کوئی شخص تفاسیر میں صرف اس تفسیر کا مطالعہ کر لے اور اس تفسیر کو سمجھ لے تو انشاءاللہ گویا اس نے قرآن کریم کو سمجھ لیا۔ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے یہ نہایت ہی مفید تفسیر ہے۔ اہل علم کو اس کو اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی اس کی روشنی میں اردو میں اس تفسیر کی کوئی تلخیص لکھے اور اس کے مضامین کو اردو زبان میں منتقل کرے تو انشاءاللہ یہ اہل علم کے لیے زیادہ مفید ہوگا، خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو عربی زبان نہیں پڑھ سکتے یا ان کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے یا اتنی استعداد اور صلاحیت نہیں ہوتی، تو اس سے اردو دان طبقہ بھی مستفید ہوگا۔